लाला वैसे तुम हो तो बहुत हैंडसम। दिल कर रहा है टोस्ट में जैम के साथ आपको खा जाऊं। नन्ही सी दुर्रे शहवार आंख मारती मीर हादी के कसरती बदन की तारीफ कर गई थी। अच्छा, और बताओ क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें मुझ में। वो उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करते उसे अपने करीब तर कर गया। दुर्रे शहवार अचानक इस उफ्ताद पर बुरी तरह बौखलाई थी। अब वो उस वक्त को पछता रही थी जब उसने मीर हादी की तारीफ की थी। मैं मीर हादी मखमूर निगाहों से उसके कांपते लबों को देख रहा था। उसका दिल बहक रहा था। वो बेसाख्ता ही अपने लब शिद्दत से दुर्रे शहवार के गुदास लबों पर रखता उसका जाम पीने लगा। वो शैतान की नानी कहाँ है? अभी और इसी वक्त उसे यहाँ पर बुलाएं। आज उसे मेरे हाथों ज़ाया होने से कोई भी नहीं बचा सकता। मीर हादी गुस्से से धाड़ता हुआ हवेली के अंदर दाखिल हुआ। दुर्रे शहवार जो सुबह ही से उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, फौरन से प्लान के मुताबिक अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसने ठंडे पानी की पट्टियां अपने सर पर रख लीं। निम्रा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन दुर्रे शहवार ने उसे आंखें दिखाकर खामोश होने का इशारा किया। वो अपना सा मुंह लेकर रह गई। लाला को बता देना कि मैं बहुत बीमार हूँ, ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। दूसरी तरफ मीर हादी ने पूरी हवेली को सर पर उठाया हुआ था। उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस छोटी सी लड़की को उठाकर किसी ऐसी जगह पर फेंक दे जहाँ से उसकी वापसी नामुमकिन हो जाए। अरे बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? इतना गुस्से में क्यों हो? दादी जान ने अपने लहजे को नॉर्मल बनाने की हद्दुल इम्कान कोशिश की। गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। अरे बेटा, तो फिर डॉक्टर के पास जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाओ ना। दादी जान, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अभी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझे बहलाने के लिए कह रही हैं, लेकिन मैं आपको बताए देता हूँ कि आज वो लड़की मेरे हाथों से नहीं बचेगी। अभी और इसी वक्त उसे यहाँ पर बुलाएं। बेटा, सांस लो और पहले ठंडा पानी पियो। फारिया भागकर अपने भाई के लिए पानी लेकर आओ। इसमें थोड़ा सा जहर भी मिला देना। वो वहीं पर बैठे बैठे चिल्लाया था। अरे नहीं बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? दादी जान ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा। मीर हादी अपना सर पकड़ कर रह गया। इस हवेली में हर कोई ही ड्रामेबाज था। अरे मीर बेटा, कैसे हो तुम? शमसा बेगम अभी थोड़ी देर पहले ही बाजार गई थी। शाइस्ता ताई भी उनके साथ ही थी। वो दोनों अभी हवेली के अंदर दाखिल हुई ही थी। दोनों को इस हवेली में आने वाले तूफान के बारे में इल्म नहीं था। वो अपनी चची जान के एहतराम में उठ खड़ा हुआ। अरे मीर हादी, तुम कब वापस आए? शाइस्ता बेगम ने आगे बढ़कर अपने गबरू बेटे के माथे पर बोसा दिया, जो उनके लिए ईद का चांद बन गया था। जब से उसने अपने बाबा का बिजनेस संभाला था, तब से उसका कुछ भी पता नहीं होता था। कभी वो मीटिंग के सिलसिले में दुबई बैठा होता था, तो कभी पाकिस्तान के किसी दूर दराज के इलाके में बैठकर प्लानिंग कर रहा होता था। अपनी फैमिली के लिए तो उसके पास वक्त ही नहीं बचता था। शाइस्ता साहिबा अक्सर ही उसे शिकायत करती थी, लेकिन वो जवाब में शर्मिंदा से अंदाज में मुस्कुरा देता या फिर उनकी बातों को मजाक में उड़ा देता। अम्मी जान, आप अभी और इसी वक्त दुर्रे शहवार को यहाँ पर बुलाएं। अब क्या कर दिया उस लड़की ने? एक तो इस लड़की का कोई भी काम दुरुस्त नहीं है। मैंने 1000 बार समझाया इसको कि अब तुम छोटी नहीं हो, बड़ी हो गई हो, लेकिन मजाल है जो वो मेरी बात समझ ले। शमसा बेगम फौरन से शुरू हो गई थी। उन्हें अंदाज़ा था कि फिर से उनकी बेटी ने ही कोई फजूल हरकत की होगी। वो ख़ानदान में सबसे छोटी होने की वजह से साथ साथ सबसे शरारती भी थी। उसने हर किसी की नाक में दम करके रखा हुआ था। जब भी उसे कॉलेज से छुट्टी होती थी, उसी दिन ही कोई न कोई नया तमाशा खड़ा हो जाता था। अभी भी उसने बहुत बड़ा पंगा किया हुआ था, और ये पंगा किसी और के साथ नहीं बल्कि ख़ानदान के सबसे बड़े और खड़ूस बेटे मीर हादी के साथ हुआ था। आज उसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, जिसके लिए वो पिछले 2 हफ्तों से फाइल्स तैयार कर रहा था। 2 हफ्तों तक उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहा था। उसने अपने बाकी ज़रूरी काम भी पेंडिंग रखे हुए थे, लेकिन जब फाइल्स वहाँ पर पेश करने की बारी आई तो सब लोग हंसने लगे। वो हैरान रह गया। उसने सवालिया अंदाज में अपने दोस्त की तरफ देखा तो उसके दोस्त ने भी कांधे उचका दिए। वो दोनों इस वक्त एक बहुत बड़ी कंपनी के मीटिंग रूम में मौजूद थे और इन फाइल्स पर ही डिस्कशन कर रहे थे। अरे सर, हमें तो पता ही नहीं था कि आपको पेंटिंग का इतना शौक़ है। सामने बैठे हुए मुखालिफ पार्टी के शख्स ने जब तंज़ीह अंदाज में मुस्कुराते हुए ये बात कही तो मीर हादी को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसके साथ साथ दुर्रे शहवार का चेहरा भी उसकी नज़रों के सामने घूमने लगा।
جس نے 2 دن پہلے ہی اس کو دھمکی دی تھی، مجھ سے بچ کے رہیے گا کیونکہ میرا انتقام بہت ہی خوفناک ہوگا۔ اس نے شہوار کی بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا، جسے وہ پہلے بھی کرتا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ شہوار صاحبہ اس کی امپورٹنٹ فائلز کے پیپر نکال کر وہاں پر ڈرائنگ کے پیپرز ڈال دیں گی تو شاید کبھی بھی اسے سزا نہ دیتا، لیکن اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ میٹنگ میں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سارے ہنس رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تب تو اس نے تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن اب غصے سے اس کا برا حال تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، جبکہ دادی جان اپنی پوتی کی سائیڈ لیے جا رہی تھی۔ یہ ساری کہانی اس نے امی اور چچی کو سنا دی تھی۔ شمسہ بیگم کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ کہاں پر ہے وہ لڑکی؟ میں ابھی اسے بتاتی ہوں، اس کی تو آج خیر نہیں۔ نمرا جو کہ سیڑھیوں پر ہی کھڑی تھی کیونکہ اسے شہوار نے بھیجا تھا کہ باہر پتہ لگا کر آؤ کیا چل رہا ہے، وہ فوراً سے بھاگتی ہوئی شہوار کے کمرے میں گئی۔ جلدی سے اٹھو، کہیں پر چھپ جاؤ، تمہاری امی جان ہاتھ میں وائپر پکڑ کر یہاں پر آ رہی ہیں۔ شہوار نے جب یہ سنا تو فوراً سے اپنے ماتھے سے ٹھنڈے پسینے کی پٹیاں اٹھا کر زمین پر پھینکی، کیونکہ بخار کا بہانہ تو فلاپ ہو گیا تھا۔ اب اس کو ایک محفوظ پناہ کی تلاش تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، اور پھر جو کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے سے باہر کی طرف بھاگی تھی، اس وقت اس کی ماں اس کے کمرے سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی۔ شہوار، ابھی اور اسی وقت وہاں پر رک جاؤ ورنہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی آج۔ تمہیں میں نے 1000 بار سمجھایا کہ اس بچے کو پریشان مت کرنا، وہ تمہاری طرح ویلا نہیں ہے، ہزاروں کام ہوتے ہیں اسے۔ ابھی بھی تم نے اس کی 2 ہفتوں کی محنت برباد کر دی۔ خود تو کسی کام کی نہیں، نکمی، ہر کلاس میں فیل ہوتی ہو، کم از کم اسے تو کامیاب ہونے دو۔ اماں جان، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ تم ادھر آؤ نا، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ شہوار اپنی ہی دھیان میں بھاگتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس کا سر کسی بھاری چیز کے ساتھ جا ٹکرایا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، میر ہادی نے اسے اپنے مہربان بازوؤں میں تھام لیا۔ اس وقت وہ میر ہادی کی شرٹ کو پکڑے اسی کے سہارے پر ٹکی ہوئی تھی۔ کبھی خوف سے وہ ہادی کو گھورتی اور کبھی شمسہ بیگم کو دیکھتی جو کہ اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ پلیز مجھے بچا لو لالا، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ اس کے لالا کہنے پر میر ہادی کو بہت غصہ آیا تھا، مگر وہ صبر کا گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ میں تمہارا لالا نہیں ہوں، مجھے لالا کہہ کر مت پکارو، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ٹائم نہیں پکاروں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ آپ کا نام لے لوں گی مگر آپ کو لالا نہیں کہوں گی۔ اگر کبھی کبھار غلطی سے منہ سے نکل جائے تو بھول چوک سمجھ کر معاف کر دیجیے گا، لیکن پلیز ابھی تو بچا لو۔ شمسہ بیگم نے اس کے قریب پہنچ کر اسے دبوچنے کی کوشش کی تو میر ہادی نے فوراً ہی اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ میر ہادی، خبردار جو تم نے اس کی سائیڈ لی۔ چچی جان، میں اس سے حساب کتاب خود اپنے طریقے سے برابر کروں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا۔ یہ سن کر شہوار کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اس کے خوف میں اضافہ ہو گیا۔ اگر اماں ہوتی تو وہ 2 تھپڑ کان کے نیچے لگا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتی، لیکن اس شخص کا اسے پتا تھا یہ شخص اسے اچھے خاصے رگڑے دے گا۔ وہ وہاں سے کھسکنے ہی لگی تھی کہ میر ہادی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پھر سے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ اس بار وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ اگر آپ کی وجہ سے میرا سر کھلا تو میں آپ پر کیس کر دوں گی، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ فی الحال جو تم پر کیس چل رہا ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرو۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا وہ اپنے کمرے کی طرف لے کر چلا تھا۔ شہوار کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن میر ہادی کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ شہوار کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی کلائی پر زور سے کاٹے، لیکن اس طرح سے وہ پھر سے گھر والوں کی نظروں کے سامنے آ جاتی۔ شمسہ بیگم تو کب کی وہاں سے جا چکی تھی۔ ابھی آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ اگر تو آپ کا ارادہ مجھے پوری رات ایک ٹانگ پر کھڑا رکھنے کا ہے تو میں یہ ہرگز بھی نہیں مانوں گی۔ پچھلی بار بھی میں ایک ٹانگ سے دندی ہو گئی تھی۔ شہوار کی آنکھیں فوراً ہی آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ میر ہادی کی سزائیں عموماً ایسی ہی ہوتی تھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اسے ایک ٹانگ پر کھڑا رکھ چکا تھا۔ یہ الگ بات ہوتی ہے کہ وہ بار بار لہرا کر گر جاتی تھی، لیکن جب بھی وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی تو اسے پھر سے ہی ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا پڑتا۔ ہادی صاحب اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ذرا سی بھی وہ کام چوری کرتی تو وہ فوراً سے ہی اسے ٹوک دیتا اور اس کی سزا کی ٹائمنگ بھی بڑھا دیتا۔ ابھی ہادی نے جب اس کی بات سنی تو پراسرار انداز میں مسکرا دیا۔
میری جو فائلز تم نے برباد کی تھی اب انہی فائلز کو تم دوبارہ سے بیٹھ کر بناؤ گی۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 1 ہفتے کا وقت ہے۔ شہوار کو لگ رہا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ جو فائلز میر ہادی جیسے قابل انسان نے 2 ہفتے لگا کر بنائی تھی وہ اس جیسی نکمی اور نالائق لڑکی 1 ہفتے میں کیسے بنا سکتی تھی؟ اس کو تو 1 مہینہ نہیں بلکہ پورا 1 سال درکار تھا، مگر وہ یہ بات یقین سے کہہ سکتی تھی کہ 1 سال کے بعد بھی اگر میر ہادی ان فائلز کو ریویو کرتا تو ان میں 365 غلطیاں تو ضرور نکالتا، اور اگر میں فائلز بنانے میں ناکام ہو گئی تو اب مدعے کی بات پر آئی تھی۔ تو تمہارا یونیورسٹی میں داخلہ 1 سال کے لیے ڈیلے ہو جائے گا۔ ویسے بھی تمہاری حرکتیں بچکانا ہیں اور تم جیسی لڑکیوں کو یونیورسٹی میں کوئی جگہ نہیں دیتا۔ تمہیں تو کوئی بھی بیوقوف بنا کر جا سکتا ہے۔ او ہیلو مسٹر، خبردار جو آپ نے مجھے بیوقوف کہا۔ اگر میں عقل سے پیدل ہوتی تو آپ کو اس طرح سے اپنی انگلیوں پر نہ چاہتی۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تو میر ہادی جو کہ اس کے بخشنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کی بات پر بری طرح سے بھڑک اٹھا، اور اب اگلے ہی لمحے محترمہ اس کے کمرے میں سٹول رکھے نادیدہ جالے صاف کر رہی تھی۔ ہادی اطمینان سے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا وقفے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے سے منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی آواز کافی اونچی تھی۔ ہادی جان بوجھ کر اس کی فضولیات کو اگنور کر رہا تھا۔ جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخص اس کو اپنی بیٹی دے گا۔ میں کہتی ہوں اللہ کرے کہ اس انسان کی کبھی بھی شادی نہ ہو۔ کل کوئی اس کی دلہن آئے گی تو بیچاری ہی ذلیل ہو جائے گی۔ یہ انسان خود بھی پاگل ہے، اسے بھی پاگل بنا دے گا۔ لو بتاؤ، کمرے میں 1 جالا نہیں، پھر بھی مجھ سے جالے صاف کروا رہا ہے، سائیکو کہیں کا۔ اس کو اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کو تو ہٹلر کے ساتھ مل کر ریولوشن لانی چاہیے تھی۔ اگر یہ ہٹلر کے ساتھ ہوتا تو جو 2-4 یہودی باقی بچے تھے آج وہ بھی نہ ہوتے۔ جو بھی منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب اس کا ہاتھ تھک گیا تو اس نے اپنا ہاتھ ہلکا سا پیچھے کی طرف کر کے انگڑائی لینے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ زور سے ہادی کے چہرے پر جا لگا۔ اس کے ساتھ ہی محترمہ نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ ہادی نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ وہ پلٹی تو اس کے اندازے کے عین مطابق وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا اور اس کو وہی قاتلانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ اس طرح سے میرے پیچھے یوں خاموشی سے آ کر چوروں کی طرح کھڑے نہ ہوتے تو آپ کو کبھی بھی میرا تھپڑ نہ لگتا۔ وہ سمجھدارانہ انداز میں ہادی کو سمجھاتے ہوئے بولی، میں تو اس وجہ سے حیران ہو کر تمہارے پاس آ گیا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم ہسٹری کا پتہ ہوگا۔ چلو کم از کم تمہیں ہٹلر کا نام تو آتا ہے اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ تم یکدم ہی پرجوش ہو گئے۔ ہاں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ ہٹلر افریقہ کا سب سے مشہور بندہ تھا اور اس نے امریکہ آزاد کیا تھا۔ میر ہادی نے اپنے لبوں کے ساتھ پانی کا گلاس لگایا ہوا تھا۔ محترمہ کی بات سن کر پانی فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلا۔ چھی چھی، کیسی بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں آپ۔ میر ہادی نے صدمے سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کیا کہا؟ یہی کہ ہٹلر افریقہ کا مشہور بندہ ہے اور اس نے امریکہ آزاد کرایا تھا۔ تو پھر جرمنی یقیناً تم نے آزاد کروایا ہوگا۔ نہیں، جرمنی تو علامہ اقبال۔ میر ہادی نے باقاعدہ طور پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ میری ماں، رہنے دو، تاریخ کی ماں بہن ایک نہ کرو۔ اگر یہ خبر علامہ اقبال تک پہنچ گئی تو وہ قبر سے اٹھ کر تمہارے پاؤں میں گر کر تم سے معافیا مانگنے کے لیے آ جائیں گے۔ نالائق عورت، شرارتوں سے دھیان ہٹے تو تم بھی کوئی کام کی کتاب پڑھو۔ آج کے بعد تم کوئی بھی فضول ناولز نہیں پڑھو گی، صرف اور صرف کام کی کتابیں پڑھو گی، اور میں نے تمہاری سزا بھی سوچ لی ہے۔ فائلز وغیرہ کو چھوڑو، تمہارے کمرے میں جتنے بھی ناولز پڑے ہوئے ہیں سارے اٹھا کر یہاں پر لے آؤ، بلکہ تم رہنے دو، میں خود ہی یہ کام کرتا ہوں۔ ارے سرکار، یہ ظلم مت کیجیے گا، آپ ہم سے ہماری جان مانگ لیں لیکن قسم ہے یہ جو ناولز مت مانگے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور پھر سب حویلی والوں نے دیکھا تھا، وہ واہ ویلا مچاتی رہ گئی تھی، لیکن میر نے اس کے کمرے سے سارے ناولز اٹھا لیے تھے۔ محترمہ نے اپنی پاکٹ منی ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ایک بہت بڑی کتابوں کے اسٹال پر خرچ کی تھی۔ اب اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، لیکن وہ خوش تھی کہ چلو باہر آؤٹنگ کے بجائے وہ اپنے گھر میں اطمینان سے کمرے میں بیٹھ کر ناولز پڑھا کرے گی۔ لیکن اب وہ ناولز بھی ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ میر ہادی نے اس کی پاکٹ منی بھی بند کر دی تھی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اپنے کمرے کے دروازے میں بیٹھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہی تھی۔ شمسہ بیگم نے اسے دھمکی دی تھی، ابھی اور اسی وقت اپنا باجا بند کرو ورنہ تمہاری آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی۔
آپ سے تو مجھے یہی امید ہے امی جان، آپ مجھے میری ماں کم اور میری ساس زیادہ لگتی ہیں۔ خدا کا واسطہ کچھ تو مجھ پر رحم کریں اور اس بات کو ریئلائز کریں کہ میں آپ کی سگی اولاد ہوں۔ آپ نے مجھے ڈھیر سے نہیں اٹھایا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایسی نکلو گی تو اٹھانے کے بجائے تمہیں ڈھیر پر ہی پھینک کر آتی۔ انہوں نے اپنا سر جھٹکا اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ میر ہادی اپنا کام مکمل کر کے مسکراتے ہوئے اب نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ یاد رکھیے گا میر ہادی صاحب، آپ نے جو یہ زیادتی میرے ساتھ کی ہے نا، آپ کو اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دیکھیے گا کہ آپ کو گنجی بیوی ملے گی جس کے بڑے بڑے کان ہوں گے اور وہ آپ کی بالکل بھی عزت نہیں کرے گی، بلکہ آپ کو اپنی انگلیوں پر نچائے گی۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن میر ہادی کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ کاندھے اچکاتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ کافی دیر وہاں پر بیٹھ کر سوگ منانے کے بعد آخرکار اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب رو دھو کر فارغ ہوئی تو پیٹ سے بھی آوازیں آنے لگیں۔ صبح سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بلکہ اس نے جو شرارت کی تھی اس کو ہی چھپانے کے منصوبے میں لگی ہوئی تھی۔ تھکے تھکے انداز میں وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے گئی تو سامنے ہی دادی جان صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں انہوں نے حلوے کی ایک پلیٹ اٹھا رکھی تھی، حالانکہ انہیں حلوہ منع تھا کیونکہ انہیں شوگر تھی، لیکن اپنی بہوؤں سے نظریں بچا کر اور نوکرانی کو تھوڑے سے پیسے دے کر انہوں نے اپنا یہ شغل بھی پورا کر لیا تھا۔ لیکن جیسے ہی ان کی نظر اپنی تھکی ہاری پوتی پر پڑی تو انہوں نے فوراً سے پلیٹ کی طرف کھسکا لی۔ دادی جان، اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں آپ کو دیکھ چکی ہوں، اس نے بیزاریت بھرے انداز میں کہا اور گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ دادی نے اکثر نظر انداز کیا۔ تم یہ سب کچھ کیوں کرتی ہو؟ مجھے یہ بتاؤ۔ جب پتہ بھی ہوتا ہے کہ آخر میں آ کر تمہیں ہی سزا ملے گی، تمہیں ہی پھنسنا پڑے گا، اور تو اس سب کا کیا فائدہ ہے؟ دادی جان، جب تک زندگی میں مزہ اور ایڈونچر نہ ہو تب تک زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس نے مجھے سزا نہیں دی، بلکہ اس نے میرے لیے ایک اور راہ نکالی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شرارتی انداز میں مسکرانے لگی تھی۔ خبردار، جو تم نے مزید کوئی شیطانی منصوبہ بنایا، اس بار تو تمہیں بچانے کے لیے دادا جان بھی نہیں ہے۔ دادی جان، وعدہ کرتی ہوں اس بار کوئی بھی شیطانی منصوبہ نہیں بناؤں گی، بلکہ یہ بہت ہی شریفوں والا منصوبہ ہوگا۔ وہ تیزی سے دادی جان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، پلیز مجھ پر ایک احسان کر دیں، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی، اور اس کے بدلے میں ساری زندگی آپ کی چاکری میں لگا دوں گی۔ بس بس، زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کل رات آپ کے بٹوے میں پورے 5,000 دیکھے ہیں۔ دادی کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، دادی جان، اسے میری شرافت سمجھے، اتنا بڑا نوٹ دیکھ کر بھی میری نیت خراب نہیں ہوئی، ورنہ آپ جانتی ہیں اگر میں اٹھا بھی لیتی تب بھی آپ کو پتہ نہ چلتا۔ آپ مجھے 5,000 دیں، جب میرے دادا واپس آئیں گے تو میں آپ کو 10,000 دے دوں گی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دادی جان سے 5,000 لے چکی تھی۔ لاؤنج سے نکلنے کے بعد اس نے ایک نمبر ڈائل کیا جو سکندر کا تھا۔ وہ اس کی خالہ جان کا بیٹا تھا اور خالہ کا گھر بھی پیچھے گلی میں ہی تھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ شہر میں ایک نیا پارک اوپن ہوا ہے، مجھے بتاؤ کیا سین ہے؟ آج گھومنے کے لیے وہاں پر جائیں؟ پہلے اس نے ناولز پڑھنے کا پلان بنایا، لیکن اب یہ پلان فلاپ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ باہر گھومنے کے لیے جا رہی تھی، لیکن اس بارے میں حویلی کے کسی بھی فرد کو پتہ نہیں تھا۔ میر ہادی نے حویلی کے کچھ اصول بنائے ہوئے تھے، جس میں سے سب سے بڑا اور اہم اصول یہ تھا کہ لڑکیوں کا رات 9 بجے کے بعد گھر سے نکلنا منع تھا۔ حویلی کی عورتوں نے ہمیشہ ہی ان اصولوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اور ان اصولوں کو توڑ مروڑ کر ٹائمنگ 9 بجے کے بجائے 7 پر لے کر آ گئی تھی۔ لیکن محترمہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ ابھی رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ جانتی تھی کہ سب اپنے کمروں میں ہیں۔ اس نے اپنی گنہگار آنکھوں سے میر ہادی کو حویلی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور اسی وجہ سے اس کا دل بھی سکون میں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب صبح سے پہلے اس کی واپسی تو ممکن نہیں ہوگی، اسی لیے فوراً سے سکندر کو کال ملا کر اس نے اپنا منصوبہ بنا لیا۔ 5 منٹ کے بعد سکندر نے اسے کال کی تاکہ کنفرم کر سکے، اور اس کے ساتھ ہی سکندر نے اسے اپنے کیپٹن کزن ارسل کے بارے میں بتایا جو کل ہی چھٹی پر گھر واپس آیا ہے۔ کیپٹن کا نام سن کر ہی محترمہ کی رال ٹپکنے لگی۔ یار، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ بس اسے لے کر آ جاؤ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم ایک آرمی آفیسر کے ساتھ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ سکندر اس کے لہجے کی شوخی کو محسوس کرتے ہوئے ٹھٹکا تھا۔ خبردار، جو تم نے اس پر لائن مارنے کی کوشش کی، میں تمہارے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ 2 دن تم اس سے بات کرو گی
وہ تم سے محبت کرنے لگے گا پھر تم اسے چھوڑ دو گی۔ او ہیلو مسٹر، میں کسی کو نہیں کہتی کہ مجھ سے محبت کرے، اور جہاں تک بات کرنے کا سوال ہے تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ تم ٹینشن نہ لو، میرا کیپٹن وغیرہ پر اتنی آسانی سے دل نہیں آتا۔ یہ تو اس نے اوپر اوپر سے کہہ دیا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے سے باہر نکلی تھی، سکندر کی گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی۔ یا شکر ہے تم ٹائم پر آ گئے ہو، مجھے تو ڈر تھا کہ تمہارے آنے سے پہلے کہیں وہ جلاد نہ آ جائے۔ گاڑی میں اس کے باقی کزنز بھی موجود تھے، فیمیل اور میل سارے مکس تھے۔ السلام علیکم، اچانک ایک بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں سے جا کر ٹکرائی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک انتہائی خوبصورت اور گبرو نوجوان موجود تھا۔ اگرچہ وہ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ بات وہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ اس گبرو نوجوان کی ہائٹ 6 فٹ تھی، جو کہ اس کے لیے ایک مرد کے حوالے سے آئیڈیل ہائٹ تھی۔ ہوش کی دنیا میں آ جاؤ، سکندر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ شرمندہ ہوتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارے بھائی نے تمہیں سلام کیا ہے، سکندر نے بھائی پر زور ڈالتے ہوئے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا صرف اور صرف ایک ہی بھائی ہے، بنٹی، اس کے علاوہ میں کسی کو اپنا بھائی نہیں مانتی۔ اس نے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو باور کروا دیا۔ باقی کا پورا رستہ گانے سننے میں ہی گزر گیا، لیکن جب بھی اس کی نظر سائیڈ مرر پر جا کر اٹھتی تو کیپٹن صاحب اسے ہی دیکھ رہے ہوتے۔ کئی بار تو اس کے دل کی ایک بیٹ بھی مس ہوئی تھی، اور کافی بار وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس کیپٹن کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے اس کے دل کی حالت بدلنے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آج سے پہلے اس کا کبھی کسی خوبصورت انسان سے انٹریکشن نہیں ہوا تھا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے اس کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا جن نظروں سے اسے کیپٹن پریشان کر رہا تھا۔ جب وہ گاڑی سے نیچے اتری تو پیچھے ہی سکندر کی طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارے یہ دوست تو بہت ہی ٹھرکی ہے، لا حول ولا قوت میڈم۔ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاؤ، اگلا حافظ ہے، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ ارے وہ تمہیں ٹوپی پہنا رہا ایک نمبر کا ٹھرکی انسان ہے۔ جب تک میں گاڑی میں بیٹھی رہی مجھے ہی دیکھتا رہا، تو پھر ٹھرکی وہ نہیں تم ہو جو بار بار اس کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے بات ہی ختم کر دی، کیونکہ وہ اپنے دوست کے خلاف ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ارسل کو بچپن سے جانتا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھیل کر اور ایک ہی کالج میں پڑھ کر جوان ہوئے تھے۔ ارسل ہمیشہ ہی اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور لڑکیوں سے تو 1000 فٹ کے فاصلے پر رہتا تھا۔ اپنی کزنوں وغیرہ کے ساتھ اس کا مذاق تو تھا، لیکن اس نے کبھی بھی کسی کی ذات میں حد سے زیادہ انٹرسٹ نہیں لیا تھا۔ وہ بہت زیادہ شریف بھی نہیں تھا، لیکن وہ اپنی لیمٹس کو پہچانتا تھا، اور اس کی باؤنڈریز تھیں جسے کراس کرنے کی وہ کسی میں بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن آج زندگی میں پہلی بار اسے کوئی لڑکی پہلی ہی نظر میں بے حد پسند آئی تھی، اور وہ شہوار تھی۔ جب اس نے ایک نظر شہوار کو دیکھا تو وہ ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اسے بھا گئی تھی۔ وہ عموماً تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا تھا، لیکن آج اس کے لیے یہ کام بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بار بار وہ دل ہی دل میں توبہ کرتا، لیکن نگاہیں پھر سے اس دشمن جاں کی طرف اٹھتیں جو صرف اور صرف ایک نظر میں اسے اپنا دیوانہ بنا چکی تھی۔ پارک میں پہنچنے کے بعد شہوار نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سکندر کے ساتھ ہی رہے گی۔ جب وہ لوگ ٹکٹ خرید رہے تھے تب بھی وہ اپنے چہرے پر کیپٹن کی نظروں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف اس کا موبائل بھی بج رہا تھا، اور اسکرین پر جگمگانے والا نمبر بھی اس کی زندگی کے سب سے بڑے دشمن کا تھا، جو اس کی ذات سے زیادہ اس کی خوشیوں کا دشمن تھا۔ اس نے روتی ہوئی شکل بنا لی اور سکندر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس ہٹلر کی کال آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ اس کی کال کاٹ دو اور میسج ٹائپ کر دو کہ میں سو رہی ہوں۔ تم نے خود یہ کہا تھا کہ تم اپنے کمرے کو لاک لگا کر آئی ہو۔ رات کے وقت کوئی بھی تمہارے کمرے میں نہیں جاتا، کیونکہ کسی کو تمہاری ذات میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں۔ ہاں یہ بات تو سچ ہے، لیکن پھر آج اس کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ جیسے اسے سکندر نے کہا تو اس نے ویسے ہی کیا، کال کاٹ دی اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ میں اس وقت سو رہی ہوں۔ اس کے بعد کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ وہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ اچھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ تم چلتے چلتے سوتی ہو۔ جیسے ہی وہ ڈسکوری میں جا کر بیٹھی، اس کے موبائل پر میسج پاپ اپ ہوا۔ اس نے وہ میسج اوپن کیا تو اسے لگا موت کے فرشتے نے اس کے قدموں سے اس کی جان کھینچ لی ہو۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اپنے دائیں جانب دیکھا، وہاں پر کیپٹن بیٹھا ہوا تھا۔ جب بائیں جانب دیکھا تو وہاں پر وہی شخص تھا جس سے چھپ کر وہ یہاں پر آئی تھی۔
लाला आप؟ ہائے میں مر گئی۔ میر ہادی کی آنکھوں میں ایسی آگ تھی کہ اسے اپنا پورا وجود ہی جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شہوار کا دل کر رہا تھا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے یا پھر کوئی ایسا جادو کر دے کہ سب کچھ واپس پاسٹ میں چلا جائے۔ تم نے کب سے چلتے ہوئے سونا سٹارٹ کیا ہے؟ اس نے پھر سے اپنی بات ریپیٹ کی تھی۔ شہوار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کیپٹن جو کہ اس کے ساتھ اس وجہ سے ہی بیٹھا تھا تاکہ اس سے بات وغیرہ شروع کر سکے، اب وہ اس کی خاموشی اور بار بار بائیں جانب مڑ کر دیکھنے پر ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ میڈم آپ ٹھیک تو ہیں؟ ارسل نے جب اسے پکارا تو وہ بیوقوفوں کی طرح اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ چند آنسو ٹونٹ کر اس کی گالوں پر آ کر ٹھہرے تھے۔ یہ آنسو خوف کے تھے۔ ارسل کو لگا کہ کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ آج ہی اس کی اس لڑکی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور آج ہی اس لڑکی نے اسے اس طرح سے اپنے قابو میں کر لیا تھا کہ وہ اس کی ذرا ذرا سی تکلیف پر خود بھی بے ناب مچھلی کی طرح سے تڑپ رہا تھا۔ ارے آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارسل کی جان پر بنائی تھی۔ اس نے چیخ کر جھولا روکنے کے لیے کہا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جھولا اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ محترمہ کو اس جھولے میں بچپن ہی سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ جیسے ہی وہ جھولا اسٹارٹ ہوا تو اس کی چیخوں کی آواز وہاں پر گونجنے لگی۔ صرف اور صرف 3 لوگ ہی چیخیں مار رہے تھے۔ ایک محترمہ جو کہ اس جھولے میں اسی وجہ سے بیٹھی تھی کیونکہ اس میں بیٹھ کر انہیں چیخیں مارتے ہوئے بہت مزہ آتا تھا۔ دوسرا کیپٹن صاحب جو کہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں پر بیٹھے تھے تاکہ اپنی نئی نئی بننے والی محبوبہ کو امپریس کر سکیں۔ اور تیسرا میر ہادی صاحب جو کہ وہاں پر اس وجہ سے بیٹھے تھے تاکہ رنگ میں بھنگ ڈال سکیں۔ اور وہ تینوں ہی زور زور سے چلا رہے تھے اور سب سے بے یقینی چیخیں شہوار کی تھیں جن میں خوف کے ساتھ ساتھ بے بسی اور دکھ بھی تھا۔ جب جھولا رکا تو اس کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ کیپٹن ارسل سے بھی سانس لینا دشوار ہو رہا تھا اور میر ہادی کا الٹیاں کر کر کے برا حال تھا۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم ایک بار گھر واپس چلو، تم سے سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ جب اس کی حالت تھوڑی سی سنبھلی تو وہ پھر سے اسے دھمکاتے ہوئے بولا، اور یہ کیا ہو گیا ہے بھائی، اتنا کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ بچی ہے یہ، اور اس عمر میں تو سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کیپٹن ارسل سے میر ہادی کا یہ غصہ برداشت نہ ہوا اور اس لڑکی کی روتی ہوئی شکل بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا، اسی لیے فوراً سے اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ میر ہادی نے عجیب سے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، یہ میرا اور میری کزن کا معاملہ ہے کیپٹن صاحب، بہتر ہے کہ آپ اپنا یہ حکم اور یہ روب اپنی یونٹ میں جا کر جہاں پر لوگ آپ کو سننے کے لیے تیار ہوں وہاں جھاڑیں۔ میرے پاس آپ کی فضولیات کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اس نے ارسل کو سائٹ پر دھکا دیا تھا۔ سکندر کو لگ رہا تھا کہ اب معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس نے ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی لیکن میر ہادی نے اسے آنکھیں دکھا کر پیچھے ہی رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ شہوار کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے گیا۔ پورا راستہ اس نے اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ گاڑی حویلی میں لے جانے کے بجائے وہ فارم ہاؤس کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں؟ شہوار نے کانپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آخر تمہیں کن الفاظ میں بتاؤں کہ تمہاری یہ حرکتیں تمہیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ میں تمہیں 1000 بار سمجھا چکا ہوں کہ یہ فضول کی حرکتیں اور یہ بیوقوفیاں مت کیا کرو۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ آپ کو یہ پسند نہیں ہے لیکن مجھے تو پسند ہے نا، اور میری پسند کا کیا میری پسند کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ اس نے کانپتے ہوئے سرسراتے لہجے میں سوال کیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ اس کا یہ جملہ میر ہادی کے دل پر جا کر لگا۔ تمہاری پسند کی ویلیو ہے، مگر آپ جاننا چاہتے ہیں لالا کہ میں یہ حرکتیں کیوں کرتی ہوں؟ تو پھر جان لیں، کیونکہ باقی سب کی فیملیز انہیں آؤٹنگ پر لے کر جاتی ہیں لیکن ہماری فیملی میں 24/7 گوپی بہو والا ڈرامہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی ایک کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی دوسرے کی لڑائی، اور اگر اس دوران آپ اپنی کسی پسند کا اظہار کر دو تو سارے آپ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اماں جان تو صاف الفاظ میں کہتی ہیں کہ شادی کے بعد جو جی میں آئے کرنا۔ اب کیا شادی تک میں اسی طرح سے ہی ان چیزوں کے لیے ترستی رہوں گی؟ میرا بھی دل کرتا ہے ہم اپنی فیملی کے ساتھ باہر آؤٹنگ کرنے جائیں، باہر کھائیں پئیں، تاکہ مجھے سکندر اور اس کے کزنوں کے ساتھ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن آپ ہر بار ہی مجھے نالائق کہہ کر میری باتیں ٹال دیتے ہیں، اور دادی جان تو شرطیں رکھ دیتی ہیں کہ پہلے اتنے نمبر لے کر آؤ تو تمہاری بات مانوں گی۔
وہ جو بولنے پر آئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میر ہادی تو اپنے بولنے پر ہی پچھتانے لگا۔ اس نے گاڑی ریورس کر دی تھی کیونکہ اس کا فی الحال اتنا سٹیمنا ہی نہیں تھا کہ وہ محترمہ کی فضولیات کو ساری رات سنتا۔ اس کی بیٹری نہ جانے اتنی چیزوں کے بعد بھی کیسے فل تھی۔ میر ہادی کا تو ابھی بھی سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب ہر ہفتے تمہیں آؤٹنگ پر لے کر جایا کروں گا، لیکن پھر تمہیں یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنی چھوڑنی ہوں گی۔ اگر آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کر ہی لوں گی، وہ احسان کرتے والے انداز میں بولی اور کھڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ پورا راستہ ہی وہ باہر دیکھتی آئی تھی۔ جب وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئے تو میر ہادی نے اس سے سرسری لہجے میں کیپٹن ارسل کے بارے میں پوچھا، تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو؟ کیا تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، میری آج ہی ان سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ کافی اچھا انسان ہے اور پرسنالٹی بھی بہت زبردست ہے۔ آپ نے دیکھا ہے انہیں؟ فلمی ہیرو معلوم ہوتے ہیں۔ ایک نمبر کا فضول انسان ہے وہ، ٹھرکی کہیں کا۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اس نے اپنی اس پرسنالٹی کی وجہ سے جال میں پھنسایا ہوگا۔ یہ میں 100% شور ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ لڑکیاں تمہاری طرح ہی بے وقوف ہوں گی۔ ارے کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنا جل کیوں رہے ہیں آپ ان سے؟ جلتی ہے میری جوتی، اور میں بھی جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگوں۔ اگر چاہتی ہو کہ میں تمہاری امی کو جا کر تمہاری شکایت نہ لگاؤں تو مجھے اگلے 15 منٹوں میں یہاں پر نظر مت آنا۔ وہ اس حکم کا انتظار کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میر ہادی نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے خاص آدمی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کیپٹن ارسل کون ہے؟ اس کے بارے میں سب پتہ لگاؤ اور یہ بھی پتہ لگاؤ کہ وہ کتنے زیادہ اثر و رسوخ کا مالک ہے اور کس طرح کا بندہ ہے۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ ارسل سکندر کے چچا کے کزن کا بیٹا ہے، لیکن وہ اسے ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا، اور آج اس کی ارسل کے ساتھ تیسری ملاقات ہی تھی۔ پہلی 2 ملاقاتیں ان کے فیملی ایونٹ پر ہوئی تھیں۔ جس طرح سے ارسل اس کی کزن کو دیکھ رہا تھا، اس چیز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتا تھا، لیکن شہوار پر کسی غیر کی نظر برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ شہوار رات کے وقت ریلز اسکرول کر رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دھیان بار بار بھٹک کر ارسل کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی خوبصورت سبز رنگ کی آنکھیں شہوار کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی اور اپنے بالوں کو باقاعدہ طور پر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھینچتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے بولی، یہ مجھے کیا ہو گیا؟ میں کیوں اس انسان کے بارے میں زیادہ سوچ رہی ہوں؟ ابھی 1 گھنٹہ پہلے وہ اس کے نام سے کی آئی ڈی اسکرول کر رہی تھی، لیکن کوئی بھی آئی ڈی اس کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ سنیپ چیٹ، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اس نے ہر جگہ پر چیک کر لیا تھا۔ کتنا عجیب انسان ہے یہ، اس کے پاس تو کوئی سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔ فضول کہیں کا بندہ اکاؤنٹ تو بنا ہی لیتا ہے تاکہ رابطہ کرنے میں تو آسانی ہو جائے، لیکن میں اس سے کیوں رابطہ کروں گی؟ میں تو لیڈیز ہوں۔ اگر وہ مجھے اس طرح کی پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا تو اسے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، مجھے اس سے نہیں، کیونکہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں اسے پسند نہیں کرتی۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی، خود ہی جواب دے رہی تھی۔ آخر کوئی انسان کسی کو نظروں کی وجہ سے کیسے اتنا زیادہ بے چین ہو سکتا ہے؟ اس نے کوفت سے سوچا۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا واٹس ایپ پر میسج آیا تھا۔ پہلا میسج پڑھ کر ہی موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی انسان کے بارے میں سوچیں اور اسے خبر ہو جائیں؟ یا میرے اللہ، اگر وہ قبولیت کی کھڑی تھی تو میں کچھ بڑا ہی مانگ لیتی۔ اس نے جلدی سے قالین سے موبائل اٹھایا اور پھر سے پڑھا۔ ارسل ہیئر، کیپٹل ورڈز میں یہ میسج ٹائپ کیا گیا تھا۔ آپ کو پریشان کرنے کے لیے بہت بہت معذرت خواہ ہوں، لیکن میرے پاس آپ کا جھمکا رہ گیا، بس وہی آپ کو دینا چاہتا تھا۔ وہ یہ جھمکا سکندر کے ذریعے بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے خود رابطہ کیا تھا۔ یہ خیال جب محترمہ کو آیا تو اس کا دل پھر سے خوشی کے مارے اچھلنے لگا تھا۔ اس نے لمبا میسج ٹائپ کرنے کے بجائے سمپل اوکے ٹائپ کر دیا اور اپنے کاندھے کو تھپکتے ہوئے بولی، واہ شیرنی، تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ بس اس کے ساتھ زیادہ فری مت ہونا اور اس کو اس کی اوقات میں رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل سائٹ پہ رکھ دیا، لیکن پھر کوفت ہوتی تو موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگتی کہ کہیں اس کا میسج تو نہیں آیا۔ اگلے 2 گھنٹے بھی اسی شغل میں ہی گزر گئے۔ دوسری طرف ارسل بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اسے کیا میسج کرے۔
2-3 बार उसने मैसेज टाइप करने की कोशिश की लेकिन फिर छोड़ दिया। मैं ये आपको कैसे दे सकता हूँ? अगर आप फ्री हों तो क्या हम मिल सकते हैं? ये मैसेज करके अरसल ने मोबाइल उठाकर सोफे पर फेंक दिया था और इधर मोहतरमा के हाथों से भी मोबाइल छूट गया। या मेरे अल्लाह, इधर जान पहचान हुई नहीं और उसे मिलने की पड़ गई। उसने सोचा था कि वो इनकार कर देगी लेकिन इनकार नहीं कर सकी। उसने नीम रजामंदी जाहिर करते हुए कहा, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अरसल ने थोड़ी देर के बाद मोबाइल उठाकर देखा तो ये मैसेज पढ़कर वो काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया था और उसके लबों पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट भी फैल गई थी। इतना तो उसे यकीन हो गया था कि आग दोनों तरफ ही बराबर की लगी हुई है। इसके बाद शहवार को काफ़ी अच्छी और मीठी नींद आई थी। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। कोई ज़ोर ज़ोर से उसके कमरे का दरवाज़ा पीट रहा था। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही मीर हादी खड़ा था। वो बाजू लपेटे आंखें छोटी छोटी करके उसे पुरसोच नज़रों से देख रहा था। सुबह सुबह ऐसे क्यों देख रहे हैं मिस्टर हिटलर? इतना मत डराएं, मेरा दिल छोटा सा है। उसने मीर हादी ने फिर भी उसे घूरना न छोड़ा तो अपने सीने पर हाथ रखते हुए दहशत भरे अंदाज में बोली, बच्चे की जान लोगे क्या? जिस तरह के बच्चे की हरकतें हैं मुझे लगता है कि अब इनकी जान ही लेने की नौबत आएगी। उसका लहजा सर्द था और वहाँ पर अजीब सी तपिश थी। उसे महसूस करते हुए अजीब से अंदाज में गड़बड़ा गई थी। खैर, जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के फॉर्म को भी सबमिट करवाने के लिए जाना है। क्या आप मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा रहे हैं? हाँ, जाहिरी सी बात है, मगर आपने तो कहा था कि बस मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ज़्यादा ज़्यादती नहीं करता, तुम पर एहसान कर ही देता हूँ। आगे तुम्हारी बर्थडे भी आ रही है ना, ये उसका एडवांस में गिफ्ट समझ लो। ओह हेलो मिस्टर, गिफ्ट तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला और बड़ा और कीमती सा लूँगी। वो चुटकी बजाते हुए शोख लहजे में बोली। हादी उसके चेहरे को देख कर रह गया। एक बात उसने शिद्दत से महसूस की थी कि आज उसकी नींद खराब होने पर वो झुंझलाई हुई नहीं थी, ना ही गुस्सा कर रही थी, बल्कि आज उसके चेहरे से एक अजीब सी खुशी फूट रही थी। फिर बाद में हादी ने उसको अपना वहम करार दिया। वो दोनों यूनिवर्सिटी का पता करने के लिए गए थे और फिर बिलाखिर मोहतरमा को उनके कम मार्क्स होने के बावजूद बगैर किसी एंट्रेंस के रिश्वत की बुनियाद पर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही गया था। हादी ने उसे सख्ती से समझाया था, खबरदार जो तुमने इस बारे में किसी को भी बताया, अगर इस बार तुम्हारी ज़बान में इस तरह से भी खुजली हुई तो मैं तुम्हारी ज़बान ही काट डालूंगा। अल्लाह अल्लाह, आप तो छोटी छोटी बात पर धमकी देना शुरू कर देते हैं। अगर मेरे दिल से किसी दिन आपके लिए आह निकल गई ना तो सारी ज़िंदगी के लिए कंवारे मर जाएंगे। अगर मेरी शादी ना हुई तो तुम्हारी भी शादी नहीं हो पाएगी, सोच लो। वह हेलो, मेरी किस्मत आपके साथ नहीं जुड़ी हुई, मैं तो अपनी अलग ही किस्मत बनाऊंगी और देखिएगा मैं धूमधाम से शादी करूंगी, वो भी पूरे फौजी स्टाइल में। बातों बातों में वो बहुत आगे निकल गई थी। जब उसे एहसास हुआ तो उसने ज़बान अपने दांतों में दबा ली। फौजियों को भूल जाओ वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। न जाने क्यों हादी ने यह जुमला कहा था। वो समझ नहीं पाई थी लेकिन उसे बुरा ज़रूर लगा था। उसी वक्त ही उसका मोबाइल बजा। उसने देखा अरसल का मैसेज था। उसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था और उसके फ्री होने के बारे में पूछ रहा था। शहवार के लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आई थी। चूँकि वो बहुत ही लापरवाह और लाउबाली सी लड़की थी, इसी वजह से कभी भी किसी ने उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी। स्कूल के ज़माने में तो वो किसी लड़के से कम नहीं थे। एक बार कुछ लड़कों ने उसे छेड़ा। उसने उन लोगों की वो दुर्गत बनाई थी कि वो लड़के भी उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे और उसे देखकर फ़ौरन ही अपनी निगाहें झुका लेते थे। उसकी गुंडागर्दी के चर्चे सिर्फ उसके स्कूल में ही नहीं बल्कि उसके मोहल्ले में भी मशहूर थे। यहाँ तक कि वो अपने घर वालों को भी टोपी करा देती थी, सिवाय एक शख्स के, मीर हादी। वो कभी भी उस शख्स से नहीं जीत सकती थी। कभी कभार तो वो हैरान होती थी कि मीर हादी कैसे फ़ौरन ही उसके झूठ को पकड़ लेता है और कैसे मीर हादी को उसके एहसासात और जज्बात का पता चल जाता है। वो हर किसी को धोखा दे सकती थी लेकिन मीर हादी को धोखा देना उसके लिए बेहद मुश्किल था। ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी उससे गैर इरादी तौर पर धोखा देने की कोशिश कर रही थी। 2 दिनों के बाद उसने दादी जान और अम्मी जान से अपनी सहेली के घर जाने की परमिशन मांगी थी। इस वक्त मीर हादी भी दादी के ही कमरे में बैठा हुआ था। वो उसके कांपते हुए वजूद को देखकर ठिठक गया था। इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो? दोस्त से ही मिलने के लिए जा रही हो ना?
میر ہادی کے کہنے پر وہ چونک گئی۔ جی اس کے ہی گھر جا رہی ہوں بڑی، اس کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ پہلی بار وہ کسی لڑکے سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، اسی وجہ سے حد سے زیادہ کنفیوزڈ بھی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل رہے تھے۔ جب وہ ارسل کی بتائی ہوئی لوکیشن پر آئی تو وہ ایک بہت ہی بڑا ریسٹورینٹ تھا جہاں پر اس نے کچھ عرصہ پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ جانے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن فی بندہ کافی زیادہ بل آ رہا تھا، اسی وجہ سے یہ پروگرام بار بار کینسل ہو رہا تھا۔ لیکن آج ارسل نے پہلی ہی ملاقات میں اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی تھی۔ اسے بہت ہی احترام سے اور جینٹل مین بن کر ملا، اس کی زندگی میں آنے والا پہلا بندہ تھا اور اسے محبت کا احساس دلانے والا بھی پہلا ہی شخص تھا۔ اسی شخص نے ہی اسے محبت کے جذبے سے متعارف کروایا تھا اور اب وہ مکمل طور پر اس پر قابض ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس دن جب وہ گھر واپس آئی تو وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے اپنے لیے جیسا انسان سوچا تھا ارسل بالکل ویسا ہی تھا۔ وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا، اس کی قدر کرتا تھا، یا پھر وہ پہلی ملاقات میں ایسا بن رہا تھا، وہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ اگلے 2 دن خاموشی میں ہی گزر گئے۔ ارسل واپس اپنے یونٹ میں چلا گیا تھا اور اسی وجہ سے اس کا ارسل کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس دن کچن میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب اچانک ہی اس کی نظر میر ہادی پر پڑی، جو کہ بلیک کلر کی شرٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ شرارتی انداز میں سیٹی کی صورت میں گھومے اور اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ ارے واہ لالا، آج تو بہت ہی ہینڈسم لگ رہے ہو، قسم سے اتنے پیارے لگ رہے ہو کہ میرا دل کر رہا ہے تمہیں ٹوسٹ کے ساتھ جیم لگا کر کھا جاؤں۔ وہ بھی بکھرے ہوئے حلیے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس وقت اس کا دوپٹہ بھی اس کے کاندھے پر موجود تھا اور وہ مکمل طور پر دعوت نظارہ بنی ہوئی تھی۔ میر ہادی کے لیے خود پر کنٹرول رکھنا مشکل ہو گیا اور یہ 28 سالوں میں اس سے پہلی غلطی ہوئی تھی کہ وہ غیر ارادی طور پر اس کی طرف بڑھا اور اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر گہرے لہجے میں بولا، اچھا مجھے بتاؤ تمہیں اور کیا کیا اچھا لگتا ہے؟ اس کا لہجہ مخمور تھا جبکہ شہوار کی سانسیں اٹکنے لگ گئی تھیں۔ پہلی بار اسے اپنے کہے پر پچھتاوا ہو رہا تھا اور وہ میر ہادی کی اس قدر جرت پر بھی حیران ہو رہی تھی۔ لالا تم؟ میر ہادی نے بے اختیار اس کے لبوں پر اپنی انگلی مضبوطی سے جمائی اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، میں تمہارا لالا نہیں ہوں، دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کی سانسوں کو رکنے پر مجبور کر کے آتا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھ سے دور ہوں ورنہ میں دادی جان سے جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے اتنے قریب آنے کی؟ اس نے میر ہادی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور روتے ہوئے بولی، اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو پھر کیا محلے والی آنٹی کے قریب جاؤں گا؟ اس نے ٹھنڈے اور بے تاثر لہجے میں جواب دیا تھا۔ محترمہ کو لگ رہا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اسے ایک لمحے کے لیے یقین نہیں آیا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اور یہ کوئی پرینک ہو رہا ہے نا؟ آج 1 اپریل تو نہیں ہے؟ اس نے یہ کہہ کر بوکھلاتے ہوئے اپنا موبائل اوپن کیا، لیکن وہاں پر تو جنوری کی ڈیٹ شو ہو رہی تھی۔ کیا آج بیوقوف بنانے کی کوئی انٹرنیشنل دن ہے لالا؟ آپ مجھے بتا دیں ورنہ میرا دل غم کے مارے پھٹ جائے گا۔ اس کی سانسیں واقعی میں اٹکنے لگی تھی۔ ارسل کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا اور دماغ کے کسی کونے میں دادی کے کہے ہوئے جملے بھی گونج رہے تھے۔ اس نے ایک بار اپنی دادی کو کہتے ہوئے سنا تھا، اور کون سی لڑکی اپنے شوہر کو لالا کہہ کر پکارتی ہے؟ تب تایا جان نے انہیں سمجھایا تھا کہ ابھی وہ چھوٹی ہے، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں اور ابھی اسے ان چیزوں سے سائڈ پر ہی رکھیں تو اچھا ہے۔ تب وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ لوگ کس بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اسے لگا تھا کہ وہ بانو باجی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ منگنی ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے منگیتر کو اکثر بھول کر لالا ہی کہتی تھی۔ اس کی وجہ سے سارے کزنز ان کا مذاق بناتے تھے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ دادی جان اس کے اور میر ہادی کے نکاح کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو شاید وہ کبھی بھی ارسل کی طرف قدم بڑھانے کی جرت نہ کرتی۔ اب اسے واپس لوٹنا بہت مشکل لگ رہا تھا کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے صدیوں کا سفر طے کر لیا ہے۔ میر ہادی ابھی بھی اطمینان سے شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تم دادی جان سے جا کر ڈیٹیل لے سکتی ہو، فی الحال مجھے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں جانا ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا
کچن کا دروازہ عبور کر گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب سے ضروری کام کو پائے تکمیل تک پہنچا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہی وقت زیادہ ٹھیک رہے گا تاکہ اس عورت پر ان دونوں کے رشتے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ جب وہ حویلی سے باہر نکل رہا تھا تب اس نے دوبارہ سے ان دونوں کی تصویر دیکھی تھی، جہاں پر وہ ارسل کے ساتھ ایک ہوٹل میں بیٹھی ہوئی تھی اور ارسل کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ میر ہادی نے غصے سے موبائل اپنے پاکٹ میں ڈال دیا۔ ارسل، تمہیں میرے ہاتھوں ذلیل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تم نے جرت بھی کیسے کی میری عورت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ وہ ارسل کے گھر پہنچ گیا تھا، لیکن اسے پتہ چلا کہ وہ شخص اپنی یونٹ پر واپس چلا گیا ہے۔ دوسری طرف محترمہ شہوار صاحبہ روتی ہوئی دادی کے کمرے میں پہنچی تھی۔ ارے کیا ہو گیا؟ اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ دادی جان، آپ لوگوں کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی اور آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کیونکہ میں میر ہادی سے شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ میں اسے بچپن کے نکاح کو مانتی بھی نہیں۔ آپ نے اس وقت اس شخص کو میرے سر پر سوار کیا جب میں صرف اور صرف 3 سال کی تھی۔ مجھے بتائیں کہ ایک 3 سال کے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے؟ اسے تو ابھی اپنے رشتوں کی بھی ٹھیک طرح سے پہچان نہیں ہوتی، اور آپ نے مجھے نکاح جیسے رشتے میں جھونک دیا۔ دادی بس خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، جہاں پر غصے کا ایک جہان آباد تھا۔ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ دادی کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اسی وقت ہی محترمہ کے لبوں کو تالا لگ گیا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ نہ تو وہ انکار کر پا رہی تھی اور نہ ہی اقرار کر پا رہی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ دادی جان نے اسے دوسری بار یہی سوال کیا تھا۔ شمسہ بیگم دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ ان کو اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی، اور وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے کہ ان کی بیٹی انکار کر دے، اللہ کرے کہ ان کی بیٹی ان کا مان رکھ لے۔ لیکن جب شہوار نے ہاں میں گردن ہلائی اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، تو شمسہ بیگم وہیں زمین پر ڈھیسی گئی اور سوچ میں گرفتار ہو گئی کہ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب وہ اپنی بیٹی سے بے خبر ہوئی اور انہیں اندازہ نہ ہو سکا کہ ان کی بیٹی کسی اور شخص کی ذات میں دلچسپی لینے لگی ہے۔ دادی جان نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر ٹھنڈے لہجے میں کہا، وہ شخص جو کوئی بھی ہے اس کو بھول جاؤ، کیونکہ تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ تمہارا نکاح میر ہادی کے ساتھ ہو چکا ہے اور اسی سے ہی تمہاری شادی ہوگی۔ آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ لوگ اپنا فیصلہ مجھ پر مسلط کر سکتے ہیں۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اور مجھے میری زندگی کا فیصلہ لینے کا پورا حق ہے۔ شمسہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا اور غصے سے چلاتے ہوئے بولی تھی، اپنی زبان کو لگام دو ورنہ تمہاری زبان بند کر دوں گی۔ اگر تمہارے باپ کے کانوں میں تمہاری الفاظ پہنچ گئے تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں گھر پر بٹھا دے گا، اور میر ہادی وہ تمہاری جان لے لے گا۔ اس کے سامنے کبھی بھی کسی اور شخص کا نام نہ لینا، کیونکہ اس طرح سے تم اپنی زندگی کو جہنم بنا دو گی۔ وہ تمہارا جتنا خیال رکھتا ہے اور تم سے جتنی محبت کرتا ہے، تمہاری یہ باتیں سننے کے بعد وہ تم سے اتنی ہی نفرت کرنے لگے گا۔ اپنی زندگی کو اپنے لیے مشکل مت بناؤ۔ پھر بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ وہ لڑکا ارسل ہے تو ان کا دل کیا کہ وہ اپنے بیٹے کا منہ نوچ ڈالیں۔ آخر تمہیں اس شخص میں نظر ہی کیا آیا؟ اس کی ماں نے ہمیشہ میرے ساتھ خار رکھی۔ شمسہ بیگم نے اسے بتانے کی کوشش کی تھی کہ جوانی میں بھی ارسل کی ماں کی ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ شمسہ بیگم نے ان کی محبت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ دراصل اقرا بیگم جس شخص سے محبت کرتی تھی، شمسہ بیگم کی اسی شخص سے شادی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ ان سے دور اور کھچے سے رہتے تھے۔ دوسری طرف شہوار کا رو رو کر برا حال تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے اس سب سے باہر نکلے، کیونکہ حویلی والوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی دادا جان پاکستان واپس آئیں گے وہ اس کی میر ہادی کے ساتھ رخصتی کر دیں گے۔ یہی سوچ کر ہی اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ دوسری طرف ارسل سے رابطہ بھی اس کا کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ تقریباً 2 مہینوں کے بعد اسے پتہ چلا کہ ارسل آ گیا ہے، لیکن اس نے اسے اپنی آمد کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ سب گھر والوں سے چھپ کر سکندر کے گھر گئی تھی، کیونکہ اسے سکندر کی چھوٹی بہن نے میسج کیا تھا کہ ارسل بھائی ہمارے گھر پہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ پیچھے لان کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ وہاں اسے سکندر اور باقی کزنز کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ ارسل اسے وہاں پر موجود سب لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا اور انہیں اس کے کچھ میسیجز بھی دکھا رہا تھا۔
اس کے ساتھ ساتھ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھا میں نے تم لوگوں کو کہا بھی تھا نا کہ اس بیوقوف لڑکی کو پھنسانا بہت ہی آسان ہوگا۔ یہ سن کر اسے لگا کہ کسی نے بھری محفل میں اس کے چہرے پر زوروں سے تماچا مارا ہو۔ وہ پیچھے پلٹنے ہی لگی کہ اس کا سر کسی کے چوڑے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ جب اس نے نگاہیں اٹھائیں تو وہاں پر میر ہادی کھڑا تھا، جس کی آنکھیں شدت ضبط کے مارے لال ہو رہی تھیں۔ شہوار نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن میر ہادی نے اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ ٹکا دیا اور اس کے سر کو ہلکے ہلکے سے تھپکنے لگا۔ اسے تسلی دے رہا تھا۔ شہوار دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی تھی، لیکن ایک دم ہی اس کے آنسو خشک ہو گئے۔ وہ اس شخص کی وجہ سے اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی اور اپنی ہی نظروں میں رسوا ہو گئی تھی۔ میر ہادی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے باہر لے آیا۔ سکندر کی ماں نے جب انہیں اچانک وہاں سے جاتے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ارے بچوں، تم لوگ اندر جا کر بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ نہیں آنٹی، آپ نے جتنا کیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، میر ہادی ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے باہر آ گیا تھا۔ کھلی فضا میں جانے کے بعد درے شہوار چھوٹے بچوں کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ کیوں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ آخر میں نے کون سی بڑی غلطی کی تھی جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی؟ وہ میر ہادی کی شرٹ پکڑ کر اسے زور زور سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ پہلے وہ اس شخص کو بتانے سے ڈرتی تھی، لیکن آج اس پر یہ راز بھی آشکار ہوا تھا کہ میر ہادی کو کافی پہلے ہی سے معلوم تھا۔ وہ بس اسے خاموشی سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شہوار اپنے اندر بھرا ہوا غبار کم کر لے۔ میر ہادی نے اس سے بے پناہ محبت کی تھی۔ وہ کسی بھی طور پر اس عورت سے دستبردار ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ابھی شہوار عمر کے جس حصے میں موجود ہیں وہاں پر سب لوگوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، ہر کوئی ہی بھول کرتا ہے۔ اگر شہوار سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو وہ اسے معاف کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ سب سے اہم اور خوشی کی بات یہ تھی کہ شہوار کو جلدی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ میر ہادی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں اس شخص سے انتقام لوں گا، اس شخص کا میں وہ حشر کروں گا کہ وہ کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گا۔ دراصل یہ پلان سکندر اور ارسل کا تھا۔ دونوں نے مل کر شہوار کو بیوقوف بنایا تھا۔ ایک بار پھر ایونٹ پر شہوار نے سکندر کا مذاق بنایا تھا اور اسے کہا تھا کہ تمہیں تو کوئی بھی لڑکی منہ لگانا پسند نہ کرے گی تو تم ساری زندگی کے لیے کمارے ہی مرو گے۔ ارسل واقعی میں ایک گھٹیا انسان تھا، وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا۔ میر ہادی نے اس کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کیے تھے۔ جیسے ہی اس پر کیس ثابت ہوا، نہ صرف اسے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا بلکہ اسے اگلے 5 سال کے لیے جیل بھی ہو گئی۔ اس کا کریئر تباہ ہو گیا تھا۔ سکندر کو میر ہادی نے تقریباً 1 مہینے کے لیے اپنے فارم ہاؤس میں بند رکھا تھا اور روز اس کی خبر لیتا تھا۔ سکندر رو رو کر اس سے معافیاں مانگتا تھا، لیکن میر ہادی کا غصہ کسی بھی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ ان گھٹیا لوگوں کی وجہ سے اس کی محبت کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ دادا جان پاکستان آ چکے تھے، ان دونوں کی رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ رخصتی کے بعد حویلی کی فضا پرسکون ہو چکی تھی، لیکن شہوار کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ سرخ عروسی لباس میں ملبوس بھاری زیورات کے بوجھ تلے دبی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر گزرا ہوا وقت اور وہ تمام مجبوریاں گھوم رہی تھیں جن کے تحت وہ آج اس کمرے میں موجود تھی۔ دروازے کے کھلنے کی آہٹ پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ میر ہادی اندر داخل ہوا تو کمرے میں موجود گلابوں کی خوشبو جسے مزید گہری ہو گئی۔ میر ہادی اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ درِ شہوار کو معاف کر چکا ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہے۔ شہوار کے اعصاب بری طرح سے تن چکے تھے۔ وہ سب کافی ڈسٹرب اور الجھی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ میر ہادی خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ اس نے بہت محبت اور نرمی سے شہوار کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لینا چاہا، لیکن جیسے ہی اس کا لمس شہوار کو محسوس ہوا، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ مجھ سے دور رہے، اس کی آواز ہچکیوں میں دب کر رہ گئی اور موٹے موٹے آنسو اس کی گالوں پر پھسلنے لگے۔ شہوار، میر ہادی نے فکر مندی سے اسے پکارا۔ میر ہادی، میں جانتی ہوں کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، لیکن میرے لیے یہ سب اتنی جلدی قبول کرنا ممکن نہیں۔ مجھے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، خود کو سنبھالنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے التجا کی۔ میر ہادی نے بے بسی دیکھی تو اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ وہ چاہتا تو اپنا حق جتا سکتا تھا، مگر اس نے شہوار کی مرضی کو مقدم رکھا۔ ٹھیک ہے شہوار،
میں تمہیں وقت دوں گا، میر ہادی نے دھیمے اور پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا جب تک تم خود ذہنی طور پر تیار نہ ہو جاؤ۔ شہوار نے سکون کا سانس لیا۔ اسے لگا جیسے اس کی جان چھوٹ گئی ہو، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میر ہادی نے وقت دینے کا وعدہ تو کیا ہے، مگر وہ اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ اسے وقت تو دینا چاہتا تھا، مگر مکمل طور پر اسے کنارہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے مکمل طور پر دور ہو جاتا تو شاید ان کے آپس کی دوریاں کبھی بھی ختم نہ ہوتی۔ وہ ماحول اور آپس کے تعلقات کو ہلکا پھلکا بنانا چاہتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے پر جھک کر اس کی پلکوں پر ٹھہرا ایک آنسو اپنی انگلی سے صاف کر گیا۔ وقت تو تمہیں ملے گا، مگر یہ یاد رکھنا کہ تم اب میری قید میں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے شہوار کے کان کے قریب جھک کر اپنی گرم سانسوں کی حدت اسے محسوس کروائی، جس سے شہوار کے پورے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اور اس قید میں چھوٹی چھوٹی گستاخیوں کی اجازت تو شوہر کو ہوتی ہی ہے۔ اس نے شہوار کی زلفوں کی ایک لٹ کو انگلی کے گرد گھماتے ہوئے ہلکا سا کھینچا۔ شہوار نے گھبرا کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے کی سرخی دیکھ کر کھل کر مسکرا دیا۔ اس کا وہ سنجیدہ سا شوہر اب اسے ایک ایسے روپ میں تھا جس سے نمٹنا شہوار کے لیے شاید وقت مانگنے سے بھی زیادہ مشکل ہونے والا تھا۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ بھاگتے ہوئے واش روم میں گھس گئی، جبکہ وہ اس کے اس انداز پر مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو کمرے کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھیں۔ شہوار نے دبے قدموں بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کمبل اوڑھتی میر ہادی نے ایک جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب کہاں بھاگ رہی ہو؟ میر ہادی نے اسے پورے حق کے ساتھ اپنے سینے کے مضبوط حصار میں جکڑ لیا۔ شہوار کا دل کسی قیدی پرندے کی طرح زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میر ہادی چھوڑے مجھے، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ مجھے وقت دیں گے۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی اور ہلکا سا احتجاج کیا۔ وقت مانگا تھا، دوری نہیں، اور میرا سینہ تمہاری سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اب اس سے احتجاج کیسا؟ میر ہادی نے اس کی گرفت مزید مضبوط کر لی اور اپنا سر اس کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ اس کے لہجے میں ایسی حاکمیت اور اپنائیت تھی کہ شہوار کی تمام تر مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی۔ اس کی سانسوں کی تپش اور وجود کی حدت شہوار کے اعصاب کو شل کر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس شخص سے کتنا ہی دور بھاگنے کی کوشش کرے، آخر میں اسے اسی کے حصار میں سکون مل رہا ہے۔ تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد اس نے تھک ہار کر خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور خاموشی سے میر ہادی کے سینے پہ سر رکھ دیا، جہاں میر ہادی کے دل کی دھڑکنیں اب مدھم لوری کی طرح اسے نیند کی وادیوں میں لے جا رہی تھی۔ میر ہادی نے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی اور اسے خود میں بھینچ کر پرسکون نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح کی پہلی کرنیں حویلی کے در و دیوار کو روشن کر رہی تھی۔ جب میر ہادی کی آنکھ کھلی تو بیڈ کا دوسرا حصہ خالی دیکھ کر اس کی نظریں کمرے میں اسے تلاش کرنے لگیں، تو وہ بیلکنی میں کھڑی باہر کا منظر میں کھوئی ہوئی نظر آئی۔ میر ہادی کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور نہایت خاموشی سے اس کے پیچھے جا پہنچا۔ شہوار ابھی صبح کی ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے گرد میر ہادی کے مضبوط بازوں کا حصار محسوس ہوا۔ میر ہادی نے پیچھے سے اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بڑی بے باکی سے اس کی دھڑکنوں کو ہلکا سا دبایا تو شہوار کے پورے بدن میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ بوکھلا کر احتجاج کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ آپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا چہرہ شرم و حیا سے لال انگارہ ہو رہا تھا اور آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میر ہادی نے نہایت معصومیت سے اپنے کاندھے اچکائے اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ایک بے نیازیانہ انداز اپنایا۔ کیوں؟ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی جو شہوار کو مزید زج کر رہی تھی۔ آپ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں میر ہادی۔ شہوار نے غصے سے اسے گھورا، مگر اس کے سرخ ہوتے گال کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ بدتمیز نہیں شہوار، صرف اپنا حق استعمال کر رہا ہوں۔ وہ ایک قدم دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ اور ابھی تو دن شروع ہوا ہے، ابھی سے اتنی پریشان ہو جاؤ گی تو پورا دن کیسے گزارو گی؟ اس نے شرارتی لہجے میں اسے چھیڑا تو شہوار نظریں چرا کر واپس کمرے کی طرف بھاگنے لگی، جبکہ میر ہادی کا قہقہا فضا میں گونج اٹھا۔
اگلے کچھ روز شہوار کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھے، کیونکہ میر ہادی نے اسے پورا دن پریشان کرنے کی جیسے قسم کھا رکھی تھی۔ وہ کبھی کچن میں اس کے کام میں دخل اندازی کرتا تو کبھی راہ چلتے اسے چھیڑ دیتا۔ شہوار کبھی اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر پیر پٹکتی تو کبھی اس کے بے باک جملوں پر سچ ہو جاتی، مگر میر ہادی کے لیے اس کا یہ روٹنا اور بگڑنا ہی سب سے مزیدار تھا۔ آخر کار حویلی والوں نے ان کے درمیان بڑھتی ہوئی اس انکہی قربت کو بھانپ لیا اور انہیں ہنی مون منانے کے لیے شہر سے دور ایک پرفضا مقام پر بھیج دیا۔ وہاں کی فضاؤں میں حویلی کی روایات اور اپنوں کی ٹوک ٹاک کا کوئی خوف نہیں تھا۔ میر ہادی اسے ہر طرف گھماتا، کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر لے جاتا تو کبھی پرسکون جھیلوں کے کنارے۔ وہ شہوار کے لیے اس کی پسند کی ہر چھوٹی بڑی چیز خریدتا، جسے اسے یہ باور کروانا چاہتا ہو کہ اس کی کائنات کی ہر خوشی اب شہوار کے گرد ہی گھومتی ہے۔ اس سفر کے دوران میر ہادی کی بے لوث محبت اور اس کی پرواہ اور اس کے والہانہ انداز نے شہوار کے دل کی آخری دیوار بھی گرا دی۔ اسے احساس ہوا کہ میر ہادی صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا وہ سائبان ہے جو ہر طوفان کے سامنے ڈھال بنتا ہے۔ اس کے دل میں میر ہادی کے لیے محبت کا وہ پودا جڑ پکڑ چکا تھا جو اب ایک تناور درخت بننے کے لیے تیار تھا۔ وہیں پر ہی ایک رات میں اس کی وجہ سے شہوار کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا میر ہادی کا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد نزدیک ہے۔ شہوار نے میر ہادی کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے وہاں اپنے لیے صرف احترام اور جنون نظر آیا۔ اس بار جب میر ہادی نے اسے اپنے حصار میں لیا تو شہوار نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی پلکیں موند لیں اور اپنی روح، اپنا وجود اور اپنی زندگی کی تمام ترانائیاں ہمیشہ کے لیے میر ہادی کی دسترس میں سونپ دیں۔ اس رات ان کے درمیان آخری دوری بھی مٹ گئی اور وہ دو وجود سے ایک جان ہو گئے۔ وہ ارسل کی خوفناک بھوت کو بھول چکی تھی، کیونکہ میر ہادی فرشتہ بن کر اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس شخص کو اب کسی بھی قیمت پر نہیں کھونا چاہتی تھی۔